सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक। मस्जिद में थोड़ा सुभान अल्लाह आहिस्ता कहिए, थोड़ा ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि तुम जज्बात, ये अल्लाह का घर है। थोड़ा, मैं नहीं कहूंगा कि तुम सुभान अल्लाह को जोर से कहो, इत्मीनान से सुनो। यहां तो तुम ना चाय पी सकते हो ना गुटखा खा सकते हो, समझ रहे? बहुत प्यास लगे तो मेरे पास आ जाइए, पानी पिलाऊंगा, बोतलें रखी हैं, लेकिन मस्जिद का ख्याल जरूर रखियो, ठीक है बेटा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक अमल बता दूं क्या करते हैं जुमे के दिन। कल को क्या दिन है बोलो? सुबह को क्या जुमा? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में अजान से पहले आ जाते हैं और आकर के मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं। कूड़ा करकट, क्योंकि छप्पर होते थे, मिट्टी, कच्ची दीवारें और आंधी चलती थी, धूल वगैरह, कूड़ा वगैरह, गर्द गुब्बार आ जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते थे। एक दिन एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, आका अबू बकर सिद्दीक के दिल में क्या चल रहा है, ये क्या सोचते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ जरा बताओ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होते और बयान करते, जरा ऑफर सुनो अपने लिए। मेरे नबी मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई भी मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा जुमे के दिन, उसे साफ करके नमाजियों के लिए तैयार कर देगा और एक मुट्ठी कूड़ा करकट निकाल के पार कर देगा तो उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। करते हो ऐसा काम? तुम तो वही करोगे, बस तेरी मेरी बहन बेटियों को सताओगे, उल्टे सीधे एसएमएस लिखोगे, मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग चल रही है और बिल्कुल मजनू बन गया, दीवाना दीवाना पड़ा है एक तरफ किसी मकान के कोने पे, उस पे स्लिप पे बैठा हुआ एसएमएस पढ़ रहा और रो रहा, पढ़ रहा मजनू, और बात बात पगले हंस रहे। वही एसएमएस पढ़ गए, समझ रहे ना मेरी जिंदगी ये तुम्हारी जिंदगी नहीं, जब मैं बता रहा हूं जिंदगी वो है। कोई भी नौजवान, उसके माँ बाप ने ये बातें नहीं बताई उसको, जबकि जिम्मेदारी उसके माँ बाप की थी शुरू से। उलमा के पास बैठा करो, उनसे मोहब्बत किया करो और ये बातें सीखा। यार कोई ज्यादा काम है, एक मस्जिद अगर साफ करोगे और एक मुट्ठी कूड़ा अगर निकाल के फेंक दिया तो ऐसे समझो जैसे नबी ने फरमाई, सामने देख रहा ओहद पहाड़, इसकी बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाओगे। और मैं कहता हूं पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। करो तभी तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मगर कहां सारे काम मोहसिन ही करेगा। रगड़ दे इमाम साहब, मोहसिन साहब ये थूक थूक के खुद जा रहे हैं और कह रहे मोहसिन साहब ये नाली में थूक कैसा पड़ा। थोड़ा सा ओहदा अगर मिल गया, अल्लाह ताला ने सदर बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, कुछ बना दिया, तो कमर पे हाथ रखेंगे, कहेंगे इमाम साहब ये तुम्हें जाला नहीं दिख रहा, कम से कम मोहसिन साहब से साफ करा देते। अच्छा तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया क्या? मौला कायनात हजरत अली से ऊंचा हो गया क्या? हजरत उमर से ऊंचा हो गया? ये लोग झाड़ू मारते थे मस्जिद में, झाड़ू, मगर ये बातें निकल गई हैं, सब खत्म हो गई है। अब तो बस जलन हसद की। एक बात याद आ रही, एक दिन ना नबी बैठे थे, सहाबा इकराम के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी, नबी रो दिए। यार नबी की आंखों में आंसू, आदमी कब रोता जब बहुत तकलीफ होती है। नबी की आंखों में आंसू आए। सहाबा ने अर्ज किया आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई तकलीफ कोई परेशानी या कुछ? आका बताइए हम हाजिर हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ है। कहा क्या? कहा पिछली उम्मतों में कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उन उम्मतियों को ले डूबी थी,
ان بیماریوں میں سے ایک بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی جو نمازیوں کو بھی لے ڈوبے گی، عالموں کو بھی لے ڈوبے گی، اور حاجیوں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ اس وجہ سے آنسو نکل آئے۔ لوگ سمجھیں گے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے نمازی ہیں، لوگ سمجھیں گے بہت بڑے حاجی ہیں، بات والے ہیں، مگر بالکل 0/0۔ کہا کون ہوں گے آقا؟ نبی نے فرمایا وہ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں۔ وہ بیماری کیا؟ الحسود۔ آقا فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ وہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ اب دیکھ لو تم حالات، یہ تو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ حسد کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی الہالک، یہ اس طرح ہے۔ کیا ہے بولو؟ کیونکہ پہلے نائی وغیرہ بال مونڈتے تھے تو اس طرح سے مونڈتے تھے، پرانے لوگ جانتے اس طرح۔ یہاں بھی کیا یہی بولتے ہیں اس طرح، یہ اس طرح۔ اب صحابہ نے دیکھا یہ اس طرح حسد اور اس طرح، نبی نے مگر چہرہ پہچان لیا اور ارشاد فرمایا لا اقول بهذا الحالك تهلك الشعراء ولكن تهلك الدين، او کما قال رسول اللہ، کیونکہ عربی میں بنا رہا ہوں مفہوم کی۔ نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ وہ اس طرح ہے جس سے بال مونڈے جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ اس طرح ہے جس سے دین ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب ٹٹولیو ڈھونڈیو، پیر صاحب ہے دو تو وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا، وہ اپنے محلے کو گھیرے پڑا اور کہہ رہے ادھر مت جائیے ورنہ میری بیعت ختم۔ مریدوں کو اتنا ان کے ذہن میں اتنا زہر بھر دے، کیا مطلب تھا؟ سب سمندر میرے آقا ہے، آقا سے جب نہریں پھوٹی مولا کائنات حضرت علی سے ہوتے ہوئے اگر کوئی قادری نہر میں آئے، چشتی نہر میں آئے، سہروردی نہر میں آئے، نقش بندی نہر، سب جا کے اسی سمندر سے ملتی تھی۔ جو جس کے قریب جس کی جس سے چاہت ہوتی تھی ان سے جا کے مل لے، فیضان حاصل کرے اور برائیوں سے بچ جائے، وہاں پہنچ جائے، یہ ہوتا تھا۔ اور اب نفسانیت بنا دیا اس کو، ساری چیزیں ختم کر دی ہے۔ تو حسد تو یہی ہے، پہلے حسد۔ نبی نے فرمایا حسد وہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل الحطب النار، اللہ، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی، ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مگر کبھی سوچا، کبھی خیال کیا اس چیز کو؟ نہیں۔ تو چلو بات نکل گئی۔ یہ ذہن بناؤ گے آج کے بعد 1-2 مرتبہ تو آ کر کے یار مسجد کو صاف کرو، اس لیے نہیں، اس لیے کہ اگر ہماری یہ قبول ہو گئی تو احد پہاڑ کی برابر سونا۔ ابھی ہمارے مفتی مناظر حسین صاحب سرکار کے روضے کی زیارت کر کے آئے، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آئے۔ پوری دنیا، آپ ہم سب کعبہ نہیں دیکھا لیکن کعبے کی طرف کو منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جس کی طرف کو پوری دنیا منہ کر کے عبادت کرتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ اور الحمدللہ ہمیں آپ کو بھی جو گئے انہیں بھی شرف حاصل ہوا، اپنی آنکھوں سے کعبہ اور سرکار کا روضہ۔ نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، ایمان یا شرط ہے، واجب ہو گئی، واجب۔ مگر ذرا دیکھو میں جو بتا رہا ہوں، آج حاجی حج کرنے جاتا ہے تو کتنا ٹائم، کتنا روپیہ لگتا ہے؟ 3.5 لاکھ روپے تقریباً، 3 اور 4 کے بیچ میں لگتے ہیں، یہی ہے نا؟ لیکن گارنٹی لے لو گے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ 2 میاں بیوی گئے تو 6 سے 8-7 لاکھ تک، لیکن گارنٹی لے لو گے نہیں۔ مگر جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، میں اس کو ایک آفر بتاتا ہوں، ایسا آفر دیتا ہوں، 1 روپیہ نہیں، 1 چبنی نہیں، اور گارنٹی بھی لیتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ اور وہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے پڑھی تھی، دیکھی، اس میں بھی یہ لکھا والدین کے اوپر جو لکھی ہوئی شان والدین، مفتی قاسم صاحب نے۔ لیکن سنو، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی نہیں، آم کیام اور گٹھلیوں کے بھی دام، مگر نوجوانوں تمہارے لیے آفر ہے، وہ بھی حج مقبول کا، اتنا ثواب پا جاؤ گے۔ اور کوئی مولانا اگر بولے تو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، آپ ذرا سنو، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے، پیار کرے، شام کو سو جائے، صبح کو جا کر کے اٹھے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لے، ماں باپ کو دیکھ لے، تو نبی فرماتے ہیں اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ آفر دے رہا ہوں، نکال کے قرآن و حدیث سے، شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے، اللہ برکت فرمائے، شاید تمہاری توجہ بڑھ جائے۔ اس لیے میں یہی کر سکتا ہوں، لوہا گرم ہی تو کر سکتا ہوں، باقی ہتھوڑا تو تمہیں ہی مارنا ہے۔ ہتھوڑا تو کتنی بڑی دولت ہے یار، ماں باپ، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور، یہ نوجوانوں کے لیے ایسی دولت، بیٹا اگر گزر گیا نا تو پھر ہاتھ آنے کی نہیں، پھر تو لاکھوں روپے خرچ، 1 روپیہ ختم نہیں ہو۔ ہم جاتے ہیں تقریر میں کہ صاحب سید صاحب، لوگ ہاتھ چومتے بعد ناک لگا دیتا ہے یار، اتنے چومتا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، ایمانداری کی جو بات ہے، مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 پیر، 1000 عالم، 1000 مفتی، وہ بھی اچھے پیر ہوں، غنڈوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اچھے پیر ہوں، وہ بھی کیا پیر ہے یار، پاؤں پھیلا دی اور عورتوں سے کہہ لے دباتی رہے، وہ رات بھر دبا رہی ہے، یہ پیر ہو سکتا ہے کیا بتاؤ؟ اس پیر کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں، گھیر کے مارا جائے گا۔ ارے جو شریعت کے خلاف ہو، پیر کیا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سنبل کے علاقے میں ایک لڑکی ثانیہ جماعت میں پڑھ رہی تھی، اس نے کہیں میری تقریر سن لی، اب وہ کسی پیر صاحب سے اب مرید ہونے کو گئی تو وہ اپنا پورا نقاب لگا ہوا اور اس کا سب، تو پیر وہ جاہل تھا، بولا منہ کھول، بولے نہیں میں نے سنا تقریر میں سید صاحب کی، اور ایسا پیر سے پردہ ہے۔ تو بولے بیٹی بات صحیح ہے، لیکن یہ بتا جب میں تجھے دنیا پہ نہیں دیکھوں گا تو تجھے حشر میں کیسے پہچانوں گا تو میری مریدہ کہاں گھوم رہی ہے؟ کتنا حرامی پیر، کیسا کہاں سے لایا نکال کے۔ اب جب اس کے بھائی نے بات کی، انس، چلو نام نہیں بتا رہے، موبائل والے کیچ کر لیتے، اس کے بھائی نے جب بات کی، بولے حضور ایسے ہو گیا، میں نے کہا کہیو اس پیر کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ ارے جب مر جاؤ گے، جب انتقال ہو جائے گا تو یہ آنکھیں تھوڑی رہیں گی، اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو تو ان سے پہچانے گا، وہاں اردو بھی نہیں بولے گا، عربی چلے گی، اب بھلے نحو صرف کے قاعدے نحوی میزانیات پنجگنج ہو کے نہ ہو، علم و صیغہ کے قاعدے یاد ہو یا نہ ہو، وہاں سب صحیح، محمود، معطل، مضاف سارے قاعدے آتے ہوں گے۔ لیکن سنو، میں جو بتا رہا ہوں اصلی کی بات کر رہا ہوں، اچھوں کی، ہزاروں پیر
یہ علماء بیٹھے مفتیان کرام، اگر غلط بولوں گا تو پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. ہزاروں پیر، ہزاروں مولانا، ہزاروں مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تم انہیں بریانی پہ بریانی کھلائے ہوئے ہو اور ان سے کہا صاحب دعا کرو، وہ سب دعا کے لیے تیار ہو، اور تمہارے ماں باپ اگر ادھر کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہو تو کان کھول کے سن لو، صبح سے شام تک وہ سب کے سب مل کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے. جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. ایک کی بھی دعا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وجہ سے میں ٹائم کو بچا دوں نا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک چیز اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کچھ بات آ جائے. اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ بولو. ارے یار سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو جائیں، اور سبھی چاہتے ہو، اور یہی وجہ تم اچھے لوگوں سے ملنے جاتے ہو، مزار شریف پہ بھی جاتے ہو. بزرگوں مزار شریف پہ جانا بھی چاہیے، بزرگوں میں جانا بھی چاہیے، مگر ایک بات بتا دوں، مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا احناف کے نزدیک جانا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. اس وجہ سے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے اختلاط کی وجہ سے روک دیا گیا تو تم گھر پہ پڑھو، یہ مسجد میں پڑھیں گے. فرض نماز، حالانکہ فرض مسجد میں آ کر کے پڑھنا نہیں تھی، سمجھے، لیکن عبادت الصلاۃ اہم العبادات، اس کو بھی روک دیا تاکہ کوئی بد نظمی نہ پھیلے، برائی، اشارے سمجھ رہے ہو، خرابیاں نہ ہو، اس لیے روک دیا گیا. تو اسی لیے مزار پہ بھی جانے کی اجازت نہیں، یہ علت. لیکن اب سنو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، صحیح بتا رہے ہو. تم نے کتنی دعائیں مانگی، ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی؟ ہاں، اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا، ایک امام دوسرے امام کو مروا چکا ہوتا. تم تو چھوڑو اپنی بات یار تم اپنی تو بات میں امام کو ہی مروا دیتا، تم تو اپنی بات میں رکھی ہو. معاف کرنا، تھوڑا جسارت کر کے بول رہا ہوں، ایسے حالات. لیکن میں جو بتا رہا ہوں، مگر علم والے بھی ہیں، وہ بات بھی بتا دوں. بخاری شریف اگر پڑھو گے تو دعا کا اس میں باب جب آئے گا تو اس میں لکھا ہے جو تم دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا، ہر دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں دیتا، اس کی جزا تمہیں آخرت میں ملے گی. یہ علمی بات ہو گئی. لیکن اب بات بتا دوں، اس لیے تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. مگر ایک پیر صاحب میں بھی بتاؤں، ایک خانقاہ میں بھی بتاؤں، ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں. نوجوانوں سنو، بچوں سنو، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول، بتا دوں وہ بارگاہ کہاں ہے؟ چلو گے؟ میری طرف دھیان دو بیٹا. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، کان کھول کے سنو. وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، ماں باپ کی بارگاہ. ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائے، اپنے لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، نبی فرماتے دعا والدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے.
بات بڑی آگے کو نکل گئی تو مسجد میں آ کے بیٹھے تو بات میں بات بڑھتی گئی اور نکلتی گئی، لیکن باتیں اچھی ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی انسان کو خود نہیں بولتا ہے، جو بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ بولتا ہے. سمجھے؟ وہاں سے ہٹا کر کے مسجد میں بھیج دیا. مسجد میں آئے تو میرا موضوع بھی چینج ہوا. آپ کو دیکھ کر کے مسجد میں بیٹھے. اب میرا وہ معاملہ تو ہے نہیں جو رٹ کے آیا ہوں تو آنکھیں بند کر کے دھواں دوں کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور بس چلو. ایسا نہیں، میں تو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، اس لیے جو بات آتی ہے وہ بتاتا ہوں. زیادہ تر جو دیکھتا ہوں ہو رہا ہے تو قرآن و حدیث میں سے اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے اس بات کو نکھار کر کے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرا بیان ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی میں لگا رہتا ہوں کہ بس اصلاح اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ جتنے آقا کی امت ہے مولا ان سب کو بھی ہدایت کے نصیب فرمائے، ان سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. بولو اب ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. امام حسین پاک کا تھوڑا سا ذکر کر لو، 2-4 منٹ کر لو، اس کو پورا کر دوں تھوڑا سا. لیکن یہ تقریر ایسے سمجھو کہ ادھار رہی، اور ٹائم پہ 11 بجے بٹھائیو تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سوچا تو یہی تھا، شروع کا میں نے ان کے بچپنے کی اور ان کی کرامتیں اور ساری چیزیں جو سب روک کر کے ایک دم ڈائریکٹ کروالا لے گیا. میں نے سوچا آگے پڑھوں گا بتاؤں گا، لیکن اللہ کی مرضی، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. ہلکے آواز میں امام حسین پاک کو یاد کریں، کہنا یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. بولو یا حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم شریف کو جمعے کے دن کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں. ان کا جسم پاک کربلا شریف میں دفن ہے، اور ان کے سر پاک کو لے کر کے یزیدی چلے، سر پاک کو لے کر کے چلے. تم نے یہ لنگر کیا حسین پاک کے نام پر، کھانا کھلایا حسین پاک کے نام پر. جب سیدہ زینب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سیدہ سکینہ عربی میں سکینہ کا لفظ آتا ہے، ان کو گھوڑے پہ بٹھا دیا پیچھے کو ہاتھ باندھ کر، اور سید زادے کسی کے ہاتھ آگے کو کسی کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے، چلتے چلے جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ ادھر سے آئیں گے، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، روٹی کے سوکھے ہوئے 3 ٹکڑے. آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی، بیٹی میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، مگر آپ ضرور حسین پاک کی کوئی نہ کوئی ہو، آپ ضرور کوئی نہ کوئی ہو. اور حسین پاک کی ایک بہن بھی ہے جن کا نام زینب، اگر انہیں پتا چل گیا اور انہوں نے دعا کر دی کہ میرے بھائی کے سر کو کاٹ کر رکھ دیا، ان ظالموں کو مولا نیست و نابود کر دے، تو ایک بچہ بھی نہیں بچے گا. مگر کیا پتا تھا یہ زینب ہی سے بات کر رہی ہیں. ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کہا تم نے زینب کو دیکھا؟ کہا میں بچپن، حضرت فضہ تھی وہ، کہا میں بچپنے میں فاطمہ کے وہاں پہ رہتی تھی.
زینب کو بچپنے میں دیکھا تھا. کہا اچھا اب دیکھنا چاہو گی؟ کہا جی. کہا یہی زینب. بہرحال جب سنا یہی زینب ہے تو بوڑھی عورت کو جلال آ گیا اور کہنے لگی او ظالم یزیدیو سنو، یہ سید زادی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت اوروں کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بھی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے چلتے چلے جا رہے. ابن زیاد کے یہاں پہنچے، وہاں سے بھی گزر گئے، اب دمشق پہنچے جہاں کا حاکم یزید تھا. اس نے شہر سجا لیا تھا، ڈھول تاشے گاجے باجے یہ ساری چیزیں شراب عام کر دی تھی. اتنا غنڈہ گردی، اتنا غنڈہ گردی. کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سر پاک کو مدینے روانہ کر دیا تھا. فقیہ ملت علامہ جلال الدین لکھتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ مشہد بھیج دیا گیا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ اسی نیزے میں تھا، اس میں لگا رہن دیا تھا جو اس کمرے میں رکھا تھا، اس کے بعد مومنوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. یہ روایتیں بتائیں. مگر 61 ہجری کے بعد اب جو 62-63 آئی، ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ بس 2-3 منٹ وہ سن لو. مدینے کو جب فوج بھیجی تھی، ان لوگوں نے 700 صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا. ان یزیدیوں نے 700 صحابہ اکرام کو شہید، سب تابعین سب کو ملا کر کے 10,000 کا بھی تاریخ میں ذکر آتا ہے. مسجد نبوی جو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا پسینہ، عمر کا پسینہ، عثمان غنی مولا کائنات کا پسینہ. مگر ان ظالموں نے اس مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے تھے. تم اپنے یہاں مسجد میں جوتا چپل پہن کے نہیں آتے ہو. ان ظالموں نے گھوڑے باندھ دیے تھے. اور جس منبر شریف پر میرے نبی کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کو ہدایت کا پیغام دیتے تھے، اسلام لوگوں کو بتاتے تھے، ان ظالموں نے گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈالی. انہوں نے اپنی فوج پر 3 دن 3 راتیں وہاں کی عورتیں حلال کر دی تھی. حلال کا مطلب یہ جو جس کے چاہے کپڑے اتار لے، چوراہے پہ عزت لوٹے، جو چاہے کرے، تمہارے لیے حلال ہے. یہ ظالم وہی دور تھا، بھائی بھائی کے ساتھ شادی کر رہا تھا، باپ بیٹی کے ساتھ بالکل زنا عام ہو چکا تھا. پھر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. جس میں میرے نبی کا پسینہ حسنین کریمین مدینے میں کھیلتے تھے، مگر ان ظالموں نے آج پانی کی جگہ خون اور شراب بہا دی تھی. یہ عالم تھا. 3 دن مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی اور نہ اذان ہوئی. ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے، حضرت سعید ابن مسیب، ان کی روایت، ان سے انہوں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا تھا کہ آواز کہاں سے آتی ہے، اذان ہوتی ہے، یہ مسجد نبوی میں جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن آواز کہاں سے آتی ہے؟ جب جا کر کے آواز کے ساتھ ساتھ چلے تو سرکار کے روزے سے اذان کی آواز آ رہی. ان ظالموں نے نہ اذان ہونے دی نہ نماز ہونے دی. جو بھی جاتا تھا اس کو شہید کر دیا کرتے تھے. یہ عالم تھا. اب بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. مختصر کر کے سنا رہا ہوں، کبھی موقع ملا تفصیل سے سناؤں گا. اب بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے تو یہ مکے کو روانہ ہو جاتے ہیں. وہ خانہ کعبہ جس کی طرف کو دنیا دیکھ کر کے، دنیا منہ کر کے نماز پڑھا کرتی ہے، ان ظالموں نے اس خانہ کعبہ پر پتھر برسائے تھے. اب بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. برابر میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، اس پہ منجنیق لگا دی تھی، یعنی پتھر پھینکنے والی مشین. وہ اس مشین سے پتھر پھینکے جا رہے تھے. اب بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ستون چٹک گیا تھا خانہ کعبہ کا، تو پھر آگ کے انہوں نے گولے بنا بنا کر کے بھیجے تھے. تمہیں معلوم ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لیا تھا تو اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا، ایک میڑا بھیجا تھا اور کہا اسماعیل کو نکال لو اور یہ رکھ دو. جیسے اسماعیل کو چپکے سے حضرت جبریل نے نکالا، وہ میڑا ذبح ہو گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے اس کا خون کہاں گیا، اس کے کھال کہاں گئی، اس کی ہڈیاں کہاں گئی، اس کا گوشت کہاں گیا، پورا دمبا کہاں گیا؟ ایک آسمانی آ گئی، ساری چیزیں اٹھا کر کے لے گئی، صرف سینگ بچے تھے. سینگ، وہ دمبا، اس کے سینگ بچے تھے، وہ حضرت ابراہیم سے لے کر
کر کے میرے نبی کے زمانے تک بطور یادگار خانہ کعبہ میں وہ سینگ رکھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں رکھے ہوئے تھے, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی مولا کائنات کے زمانے میں رکھے ہوئے تھے, حضرت حسن, حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں رکھے ہوئے تھے. لیکن اب یہ وقت آ جاتا ہے ان ظالموں نے جب آگ کے گولے بنا کر کے ڈالے تو خانہ کعبہ میں آگ لگ جاتی ہے جس سے غلاف بھی جلتا ہے اور وہ سینگ بھی جل جاتے ہیں. 15 ربیع الاول آ جاتی ہے, ان کا یزید مر گیا. ناچنے والی برابر میں تھی, شراب کے تھا, مٹکا تھا, مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود, جہاں گھورا پڑتا تھا, گلا پڑتا, غلادت پڑتی تھی, وہی ڈھکیل دیا, چل جا. ایسے حالات. پھر مسلمانوں کی ہمت ٹھک گئی کہ ان کا جو تھا یہ گرو, ان کا جو تھا یہ یزید مر چکا ہے. پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ افواہ ہے, لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کی ہمت ٹھکی, اتنا شاندار میدان میں اترے, ان سب یزیدیوں کو مار بھگایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال پیارو, 2:45 ہونے کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, پھر گفتگو ہوگی. کئی ٹکڑوں میں تقریر ہو گئی ہے, لیکن اللہ جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. کسی بھائی کو شروع میں میں نے کچھ باتیں کہی تھی, وہ صرف میرا مطلب یہی تھا, وہ میل نکالنا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا. سمجھ میں, میرا مقصد یہ تھا یار نبی کے بچوں کی محفل ہے تو اتنی پیاری ہو, اتنی پیاری, لوگ دیکھ کر کے کہیں یار جب غلاموں کی محفل ایسی ہوگی تو پھر اماموں کی محفل کیسی ہوگی. سمجھے, صرف میرا مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس میں جو غلطی ہو گئی سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.